सबसे तो फिजियोलॉजी में हम functions of human body को डील कर रहे हैं, लेकिन we are normally dealing with the only physical functions of the body, not much worried about or not much concerned with the spiritual aspect of the human body and the mental or neurophysiology. We don't know much about neurophysiology. Science is lacking a lot behind in neurophysiology. We know very little about the brain. हम मेडिकल साइंस में इतने इस काबिल हो गए हैं अभी तक सिर्फ कि जो पागल खाने थे वो खत्म हो गए, तो लोग सोसाइटी में यानी कि जो साइकेट्रिक इलनेसेस के पेशेंट हैं वो बस उनको हम एक उस लेवल पे ले जाते हैं कि वो किसी के लिए और अपने लिए नुकसान देना रहे मोस्टली डिजीजेस के अंदर, क्योंकि हमारे पास साइकेट्री की मैंने जो देखा हमारे पास 10-12 ग्रुप्स हैं टोटल मेडिसिन के, और वही ग्रुप्स का कुश्ता मिला के जो है वो साइकेट्री में दिया जाता है, और वो वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. एज यू नो, आप लोग जो सेकेंड ईयर के अगर स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ा होगा आप लोगों को फिजियोलॉजी ब्रेन की, उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट नोन, और यही कुछ इसी तरह लिखा होता है. तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि स्पिरिचुअल वेल बीइंग. आज जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मेनली द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, कि ह्यूमन बॉडी का कि स्पिरिचुअल क्या है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट उसके ऊपर जो है वो फोकस करना है हमने. और आज मुसलमान जो है उससे सबसे ज्यादा सुकून में होना चाहिए था, लेकिन वो सुकून में नहीं है, बल्कि आलमे इस्लाम ही नहीं, इंसानियत ही सुकून में नहीं है. इंसानियत ही आज जो है वो हर फैसिलिटी होने के बावजूद जो है वो सुकून से दूर होती जा रही है. कोई तो रीजन होगी इसके पीछे. तो उसके पीछे क्या रीजन है, हमने सोचा? उसकी रीजन ये है कि हम जिस्मानी सहूलतों के लिए, जिस्मानी आज़ाइशों के लिए पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जो असल जरूरत है वो हमारे जिस्म की ग़िज़ा नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा है. क्योंकि जिस्म तो मट्टी है, ठीक है, इट हैज नो वैल्यू. अगर इसकी कोई वैल्यू होती तो जब कोई डेड बॉडी होती है तो उसको उठा के कॉर्नर में लिटा दिया जाता है, ठीक है, उसको बेड भी नसीब नहीं होता, स्ट्रेचर पे रख के एक साइड पे लेट जाते हैं, लिटा देते हैं कि वो एक मट्टी का ढेर है. दिस इज व्हाट, ये जिस बॉडी के लिए, इसकी पॉलिशिंग के लिए, इसके मेकअप के लिए, इसकी हर चीज के लिए, यानी इसको संवारने के लिए, इसको आसाइश देने के लिए हम लगे रहते हैं. तो सिर्फ ये, लेकिन असल चीज रूह है जिसकी कभी मौत नहीं है, जिसने हमेशा रहना है, वो अजल से है, अबद तक रहेगी. अरवा जो है, रूह है जो हैं, वो आज नहीं पैदा हुई. अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो तमाम अरवा जो हैं उनके हालात, उनके बारे में उन्होंने क्या करना है अल्लाह को मालूम है. कब किसको इस दुनिया में भेजना है, किससे क्या काम लेना है, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है. अल्लाह का इल्म बहुत वसी है, हमारी सोच से ज्यादा वसी है. हमारी सोच, हमारी विजडम उसका अहाता नहीं कर सकती, हम अल्लाह के इल्म का अहाता नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह का इल्म ऐसा है कि वो एक नूर है. कुरान में आता है सूरह नूर में, अल्लाह नूरुस समावात, अल्लाह नूर है. जरा पढ़ें उसको, कैसी खूबसूरत मसाल दी है अल्लाह ने वहां पे कि अल्लाह नूर समावात. उसको पढ़ें, उसका तर्जमा पढ़ें कि नूर है, एक ताक में रखा हुआ चर्रा है जिसके अंदर तेल है जैतून का, उसको जलाया जाए, उसको आग ना भी जलाए तो उससे नूर फूटता है, उससे नूर फूटता है. तो ये क्या है? अल्लाह का नूर है.
اور وہ ایک اونچے طاقوں میں رکھا ہوا ہے. تو دراصل یہ تشبیہ دے رہا ہے اللہ کس کی طرف تشبیہ دے رہا ہے؟ وہ جو قرآن ہم نے اونچے اونچے طاقوں میں رکھ دیا, الماریوں میں رکھ دیا, سنبھال کر ہم نے رکھ دیا. ادھر بیٹھ جائے, ٹھیک ہے امی جی بیٹھ جائے, ادھر ہی بیٹھ جائے. تو وہ جو ہم نے قرآن جو ہے وہ اوپر الماریوں کے اندر طاق کے اندر ڈال کے ہم نے رکھ دیا ہے, طاق کے اندر ڈال کے رکھ دیا ہے ہم نے, لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں. تو وہیں ہے سارا نور, وہیں ہے سارا وزڈم, وہیں ہے سارا نالج. تو یہ بڑی خوبصورت مثال قرآن میں موجود ہے سورہ نور کے اندر. اور اس نور کو ہم تک پہنچانے والی ہستی کون ہے؟ اور وہ ہستی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے, جن کو اللہ نے یہ نور ہم تک پہنچانے کا وسیلہ بنایا. کیونکہ یہ وہ نور ہے کہ اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب ڈائریکٹ انسٹرکشنز فرام اللہ آلمائٹی ٹو دا ہیومینٹی وہ نہیں آنی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغام ہے یہ ہم تک اللہ کی وہ تعلیمات ہیں جو اس رہتی دنیا تک کے لیے ہیں. اس کے بعد کوئی نیا دین آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ولکم. تو اس کا کیا مطلب ہوا اس آیت مبارکہ کا؟ میں حافظ نہیں ہوں, مجھے زیادہ یاد نہیں رہتا, میری میموری بڑی ویک ہے, ٹھیک ہے, تو میں معافی چاہوں گا اللہ تعالیٰ سے بھی آپ لوگوں سے کہ کہیں پڑھنے میں کچھ غلطی ہو جائے, تو اس کے لیے میں پہلے سے معذرت کرتا ہوں. تو کیا مفہوم ہے اس کا کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے, آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, اور آج کے بعد تم سے اور کوئی دین جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ مہر ثبت کر دی گئی ختم نبوت کے اوپر کہ اس کے بعد کوئی دین آپ سے قبول نہیں کیا, آخری دین ہے, اس کی تعلیمات آخری ہیں. اور کب تک کے لیے ہیں؟ رہتی دنیا تک کے لیے, جب تک کہ قیامت نہیں آتی. اور قیامت کے لیے قرآن میں بار بار آئے گا کہ وہ بہت جلد آنے والی ہے, وہ بہت قریب ہے. السلام علیکم سر. جی سوری, کون بول رہے ہیں؟ جی زبیر, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آ رہی ہے سر. اچھا, تو زبیر ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے یہاں, ہم نے کیا بات کی؟ سر میں نے ابھی جوائن کیا, 5 سیکنڈ میں. اوکے, ایسن ہم نے کیا بات کی یہاں؟ اوکے شاباش. اجاز احمد. یس سر. ہاں اجاز, تو ہم کیا کر رہے تھے بات ابھی؟ سر ہم بات کر رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. سر اجاز بولیں, شاباش. سر ہم اس ٹاپک پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اسلام از دا ریلیجن آف دا پیس. سر مطلب اسلام جو ہے نا وہ امن کا یہ آپ دیکھیں, سنیں, ٹھیک ہو گیا, گڈ, شاباش, وی کیری آن ود دیٹ, یو پیپل آر ود می, ویری گڈ. تو اب کیا ہے کہ یہ جو تعلیمات ہیں اسلام کی, وہ نہ صرف انفرادی ذہنی سکون بلکہ معاشرے کے اجتماعی امن اور ہم آہنگی کا بھی حتمی ذریعہ ہیں. So as the slide you can read it in a very brief and a crisp way. کیا
Hazrat Muhammad, peace be upon him, is the last messenger of Allah Almighty, and his teachings are ultimate source of not only individual peace of mind, but also collective peace and harmony of a society. تو اسی لیے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ، the belief کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان پر ختم نبوت کی مہر ثبت کر دی گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہم سے کوئی نئی ایڈیشن یا سبٹریکشن دینی معاملات میں قبول نہیں کی جائے گی جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ مطلب ہے خاتم النبیین کا کہ کوئی نبی نہیں آنا، وہ تو ہم مانتے ہیں. یہ تو ہر مسلمان کے لیے پہلا دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے اور اس میں رہنے کے لیے ضروری ہے. لیکن فردر اگر اس کی تشریح میں جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ایڈ اور سبٹریکشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جسے جو ہے دینی اصطلاح میں بدعت کہا گیا کہ اگر کوئی نئی چیز دین میں شامل کریں گے تو وہ بدعت ہے. تو ہماری ذہنی اختراع سے ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہیں. سو امانت آواز آ رہی ہے؟ یس سر. امانت پڑھیں ذرا کیا لکھا ہے سلائیڈ میں. If we are deviating from Sunnah, we are deviating from principal stance of concept of last messenger of Allah Almighty. Our action may look very good and pleasing apparently, but it will be counted as big sin. Hence, addition of any ritual and making it part of religion is a huge crime. Alas, this year we have cut a cake to celebrate 12th Rabiul Awwal at a national level. No religious scholar or any political leader stood up to raise a voice against it. Unluckily, the establishment was also silent practically. اگر ہم سنت سے انحراف کر رہے ہیں اوکے امانت اوکے فائن گڈ. عائشہ are you with us? عائشہ بی بی، شائستہ نثار، اقرا، صبا، anybody of you? Yes sir. Okay, fine. تو اقرا آپ پڑھیں ذرا اس سلائیڈ کو. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اقرا آپ پڑھیں سلائیڈ کو. If we are deviating from Sunnah, we are deviating from stance of concept of last messenger of Allah Almighty. Our action may look very good and pleasing apparently, but it will be counted as big sin. Hence, addition of any ritual and marking it part of religion is a huge crime. Alas, this year we have cut a cake to celebrate 12th Rabiul Awwal at a national level. No religious scholar or any political leader stood up to raise a voice against it. And luckily, the establishment was also silent practically. Okay, and Nimra. Zubair. Yes. Okay, Nimra, پڑھیں نیچے کیا ہے، اس کا کیا میننگ ہے، اس سے کیا آپ کو what you got from this slide? Nimra. Okay, Zubair, what is آپ کو کیا اس سلائیڈ میں کیا لکھا ہے؟ So یہاں پہ یہ ہے کہ
आप लोग बीच में रिस्पॉन्ड तो किया करें ना. खदीजातुल कुबरा, fine. So I think I should continue with it now. So you people are silent listeners, I guess. तो अगर हम सुन्नत से इनहराफ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं. कोई बज़ाहिर, जैसे कि अब मैंने इसमें एक बात लिख ली कि रबीउल अव्वल की मिसाल दी, बड़ी तकलीफ हुई. क्यों कि यहाँ सर मौजूद हैं, सर ज़िया, वो हमारी रहनुमाई भी करेंगे कि कहीं भी किसी भी एक भी मुस्तद हदीस में या कहीं भी साबित नहीं है कि ये 12 रबीउल अव्वल जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये उनकी वफात का दिन है. सर ज़िया, आप हमारी रहनुमाई करिए सर. जारी रखें. Carry on, it's good सर to have a सर तो उसमें क्या है, तो हम जो है आपके कोई किसी का वालिद इस दुनिया से चला जाए, वालिदा चले जाए, जो हमारे लिए बड़े ही अजीज होते हैं, तो जिस दिन उनकी डेथ एनिवर्सरी हो तो उस दिन आप केक काटेंगे? हम कार्टूनों पे तो शोर मचाते हैं कि फ्रांस वालों ने कार्टून मचा दिए, फलां ने ऐसा कर दिया, फलां ने वैसा कर दिया. खुद हम क्या कर रहे हैं? हम नूर को चाइना की बत्तियों में ढूंढ रहे हैं, मोमबत्तियां जला के नूर तलाश कर रहे हैं. हम जैसा कोई बदकिस्मत होगा कि वो नूर कहां ढूंढ रहा है? चाइना की इलेक्ट्रिकल लाइट्स में, एलईडी में? इसके लिए तो फिर यही हम कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. फिर हम में और हिंदुओं में क्या फर्क रह गया? उन्होंने भी बुत सामने रखे हुए हैं, उसको देख के उसकी इबादत करते हैं. तो हम भी अगर लाइटों को देख के माइल हो जाएं तो फिर हमारे ऊपर अल्लाह ही रहम करे. इस कलमे की वजह से अल्लाह हमें बख्श दे तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं मैं जिसे चाहूं बख्श दूं, जिसे चाहूं सजा दूं. लेकिन इसका भी मफहूम हमें नहीं पता. हम कहते हैं मुसलमान बख्शा गया, फलां बख्शा गया. ओ भाई, अल्लाह ताला जो है, जो अल्लाह को एक मानना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़बान के अगले हिस्से से हमसे नहीं मांगता, वो दिल से मांगता है. इस बात पे यकीन होना कि ला इलाहा इल्लल्लाह. तो जिसके दिल में ये होगा, जब उसे मौत आ रही होगी तो उस वक़्त उसकी रूह जो है वो इसका विर्द करेगी ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि ज़बान बंद हो जाएगी. उस वक़्त आपके मोटर न्यूरॉन्स काम करना छोड़ देंगे, वरना की एरियाज, ब्रोकास एरियाज का कंट्रोल खत्म हो चुका होगा. वहां पे आपका ब्रेन डेथ हो चुकी. उसके बाद की बात है ला इलाहा इल्लल्लाह. तो उसे ही नसीब होगा जिसके रूह में वो बसता है. रूह का ठिकाना कहाँ है? रूह का ठिकाना है दिल, और दिल पूरे जिस्म में घूमती है. रूह सर्कुलेट करती है. एक आपको पता है कि कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी है? 0.8 सेकंड है, और 0.8 सेकंड की कार्डियक ड्यूरेशन में भी डायस्टली की ड्यूरेशन 0.5 है, और 0.5 जो है वो रेस्टिंग फेज है, और 0.5 सेकंड के लिए रूह जो है वो दिल में पड़ाव करती है. इसीलिए हम कहते हैं कि रूह जो है वो दिल में बसती है, क्योंकि ज्यादा टाइम पूरी जिस्म से के मुकाबले में उसका डायस्टेलिक फेज के दौरान रूह में पड़ाव ज्यादा होता है. आज हर तरफ इंतशार है, क्योंकि हमने अपने गिरेबान में झांकना छोड़ दिया है, अपना मुहासबा करना छोड़ दिया है. आज हमारे एक्शंस और वर्डिंग्स, अमल, कौल और फेल दोनों में तजाद है. आज हम में मुनाफिकत कूट कूट कर भरी हुई है.
اپنے لیے, یہ باقیوں کی بات نہیں, ہم اپنے ساتھ جو ہے مخلص نہیں ہیں, ہم اپنے دشمن خود ہیں, ہم اپنے ساتھ منافقت کرتے ہیں. آج دیکھیں اٹینڈنس کی بات ہو تو کتنے لوگ ہوتے ہیں, اور جتنے لوگوں میں سے صرف 22 لوگ ہم بیٹھے ہیں دین کی بات سننے کے لیے, کیونکہ اللہ نے ہمیں موقع دیا, مجھے بولنے کا موقع, اس کی کوئی فیس نہیں ہے, اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ یہ حکم اللہ کا ہے, میں آپ کا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, انبیاء نے, انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اس کی کوئی قیمت نہیں مانگتا ہوں, یہ اللہ کا پیغام ہے اور میرا کام ہے میں آپ تک پہنچا دوں, باقی میرا ذمہ نہیں ہے آپ کو ہدایت دینا, کیونکہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا آپ ان کے لیے غمزدہ نہ ہوں, ان کو ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے, آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے, تو میرا کام تو پہنچا دینا ہے. اب اس ملک کا ہم سب کو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے, اور نہ صرف ہمارا گھر ہے بلکہ یہ ملک کلمے کے نام پر اور اس معرض وجود میں آیا, اور ہمارا سلوگن جو تھا اس وقت لا الہ الا اللہ تھا, اور اسی نعرے پہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں گمراہ کیا گیا یا ہمیں سیدھے راستے پہ لایا گیا اور یہ ملک حاصل کیا گیا, لیکن جیسے کیسے اب اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں دے دیا ہے, تو اس کی حفاظت کرنا, اس کو بہتر کرنا, یہ اب ہمارے ذمہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا, وہ اس کو ہم سنبھال نہیں رہے ہیں جیسے سنبھالنا چاہیے تھا. پہلے تو میں بذات خود اس تقسیم کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوں, آج تک جتنا میں نے پڑھا, جو بھی کچھ کیا, میں اس تقسیم کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا, اور اس تقسیم کو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں نے اس تقسیم کو, یعنی یہ مسلمانوں کی وجہ سے تقسیم ہوئی, یعنی اہل علم کی وجہ سے نہیں ہوئی, کیونکہ کسی شاعر نے بھی کہا تھا کہ ہے جلوہ آزادی کا اندوں میں تو ہے جوش و خروش, آنکھ والوں کو وہی تاریک رات نظر آتی ہے. تو یہ اپنے عزائم تھے جس وجہ سے ہمیں غلام رکھنا مقصود تھا, اور آج تک ہم غلام ہی ہیں, صرف بجائے انگریز کے آج جو ان کے غلام تھے آج ہم ان کے غلام بن گئے ہیں, ہم غلام در غلام ہو گئے ہیں. باقی جو ہمارا آئین تھا وہ وہی قوانین ہیں, اس کے اوپر کاٹھی صرف ہم نے گرین کلر کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی لگا دی ہے, باقی قوانین وہی ہیں, اور مزید ان میں بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے. اور جو اہل نظر ہیں, جو ہمارے علماء کرام ہیں, اللہ تعالی مجھے بھی ہدایت دے, میری سمجھ بہت محدود ہے. میں یہاں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں نے سوائے قرآن پاک کے کوئی تفسیر نہیں پڑھ رکھی ہے, قرآن بھی کبھی پڑھ لیا, تھوڑا بہت سن لیا, اور کیونکہ میرا علم بہت ہی محدود ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جو چیزیں میں دیکھ سکتا ہوں وہ ہمارے پولیٹیشینز ہو گئے, ہمارے پارلیمنٹیرینز ہو گئے, ہمارے علماء ہیں, وہ کیوں نہیں بولتے, اور جو نہ بولنے والی چیزیں ہیں ان پہ اتنا شور کیوں کیا جاتا ہے. باقی جو کچھ ہمارے میڈیکل پروفیشن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس گورنمنٹ نے جو جیسا ملک کو چلا رہی ہے, اللہ ہم سب پہ یہ ہمارے اعمال ہیں, کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم پہ ویسے ہی حکمران مسلط کیے جائیں گے جیسی رعایا ہوگی, تو سو جیسی روح ویسے فرشتے, تو ہم خود جیسے ہوں گے ویسے ہی حکمران ہوں گے, کیونکہ حکمران ہمارا آئینہ ہے. تو اس لیے جب اگر منہ پہ کالہ لگ جائے تو آئینہ نہیں توڑا کرتے, بلکہ منہ دھو لینا ایک بہتر حکمت عملی ہے. تو
میں زیادہ لمبی تقریر کرنے کے کوئی موڈ میں نہیں ہوں. جسٹ تھوڑی سی آپ چیزوں کو آپ کو ایک ٹریگر دینا تھا کہ شاید اس سے میری بات جو ہے وہ آپ تک پہنچ پائے. اور باقی ہدایت تو اللہ کے ذمہ ہے. یہ جسٹ ایک 30 منٹ کا سیشن تھا تو میں نے اتنا ہی بولنا تھا. باقی سر ہمارے ساتھ جو ہیں میرے پیر بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں, اور یعنی جتنا مجھ پہ ہر طرح کا نالج وائز جو قرض ہے وہ پروفیسر ضیاء الرحمان کا جو ہے, آئی کین ناٹ فارگیٹ دیٹ. تو میں آئی اوور ٹو ہیم. سر ایکسکیوز می سر. جی بیٹا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ساجد. تھینک یو سر. سر اسٹوڈنٹس بھی جو ہے جنہوں نے حصہ لیا, قابل تعریف و توصیف ہیں کہ اس وقت سردی کے موسم میں اور آدھی رات میں انہوں نے اٹینڈ کیا. یہ لوگ اصل میں قیمتی لوگ یہی ہیں, اصل میں قیمتی لوگ یہی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ مستقبل کے ذاکر نائک یا طارق جمیل آپ بننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو درجے بھی بلند کرے, آپ کی زبان میں اثر بھی کرے, اور آپ کو صحیح راہ کے اوپر چلائے, آمین. آمین. صراط مستقیم پہ چلائے. بس آمین. جی بیٹا. جی بیٹا جی آپ بول رہی ہیں. جی بیٹا بات کریں. اچھا کوئی اور بچہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہے؟ سر ایکسکیوز می. جی جی سر ایکسکیوز می. جی جی بولیں امانت. سر یہ کنفرم ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہی ان کی وفات ہوئی تھی. یہ دیکھیں نا, آپ اس پہ ریسرچ کریں. یہ بھی اگر ہمیں نہیں پتا تو پھر آپ سوچیں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. امانت سر میری تو ریسرچ یہی ہے کہ سر کنفرم نہیں ہے. کیا کنفرم نہیں ہے؟ پیدائش کنفرم نہیں ہے یا ان کی وفات کنفرم نہیں ہے؟ سر ان کی وفات بھی کنفرم نہیں ہے. وفات کنفرم نہیں ہے کہ 12 اول کو ہوئی تھی. دیکھیں کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وفات کنفرم نہ ہو. ایسا ممکن ہے کہ اتنی بڑی ریاست جب تخلیق دی جا چکی ہو اور وہاں سے ایک نبی جب جا رہے ہوں اس دنیا سے, تو ان کی وفات کا ہمیں نہ پتا ہو. امانت ان کی ولادت تو اس لیے ممکن ہے کہ اس وقت وہ نبی نہیں تھے. ان کے والد جو ہے وہ کب ان کا انتقال ہو گیا, والدہ کا کب انتقال ہو گیا, وہ ان کی امی تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, یتیم پیدا ہوئے, اس کے بعد جو ہے وہ مسکین رہے, کیا کیا انہوں نے کیا. تو ان کی ولادت تو ممکن, پیدائش کا تو ممکن ہے پتہ نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے امانت کہ ان کی وفات کا پتہ نہ ہو؟ ہاں سوری سر میں بھول گیا. جی آپ اب تو یاد آ گیا نا, اب یاد آ گیا. تو یہ سوچو کہ ہم ان کی وفات پہ کیک کاٹ رہے ہیں, بس اتنا میں کہنا چاہوں گا. یس سر. ٹھیک ہے, تو دماغ کی جو جہاں زنگ لگا ہوا ہے ہمیں وہاں سے کھولنا ہے. ٹھیک ہے, تو ولادت تو میں نے پہلے بات کر دی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نور ہیں, جو کہ کیا ہیں, رحمت ہیں, رحمت العالمین ہیں, ان کی وفات کا نہ پتا ہو جب ہم سے جائیں؟ تو یہ تو سوال بنتا ہی نہیں نا. سوال یہ بنتا ہے پیدائش کا. ہاں اس پہ ہو سکتا ہے پلس مائنس. تو وفات پہ یوں جشن منانا جو ہے ٹھیک ہے. جب میرے نبی کے دور میں نہیں بنا, جب میرے نبی کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ, تو کیا ہم ان سے زیادہ متقی ہو گئے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ پرہیزگار ہو گئے ہیں؟ ہاں نہیں, ہم تو کسی اور کے پجاری ہیں نا, ہم تو کسی اور کے فالوورز ہیں نا. ہم نے تو اسلام کے قوانین کو فالو ہی نہیں کرنا. کیوں کہ ہمیں تو فیٹف سے ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں ہمیں لانے والے کون ہیں. ہمیں تو یعنی کہ
کون کون سے ریپ کے لیے آرڈیننس لایا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیمیکل انکارسریشن کریں گے. بھائی جو قانون موجود ہیں ان کو کیا زنگ لگ گیا ہے؟ ایک دفعہ کر دو معاملے ختم ہو جائیں گے. تو کیا آپ انکارسریشن کر کے, یہاں پہ بچیاں بھی ہیں لیکن وی آر میڈیکل پروفیشن, اس کے بعد کیا آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اوپر تو میں کیا کومنٹ کروں. برائی کو مزید پھیلاؤ, بس یہی ایک کیا چلیں, وہ ان کے یہاں تو پھیلی ہوئی ہے, ہم اس کو پھیلا رہے ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے امانت وہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک دور ایسا آ جائے گا, حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو کہے گا یہ برائی سامنے نہ کرو بلکہ چھپ کے کرو, تو اس کا بھی جو اجر ہوگا حضرت ابو بکر صدیق جتنا ہوگا درجہ, حضرت ابو بکر صدیق جتنا. صرف کیونکہ اس دور کے تقاضے کچھ اور ہیں. ہم خوش قسمت بھی ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس امت پہ رشک کرتا ہوں جو مجھ پہ ایمان لائے گی جس نے نہ مجھے دیکھا ہوگا. تو وہ شاید ہم لوگوں کے لیے بھی اس میں ذکر تھا کہ ہم نے نہیں دیکھا پھر بھی ہم ان کی پیروی دل سے کریں گے, زبان کے اگلے حصے سے نہیں. تو ہمارے یعنی کہ جو ہے نا جتنا ہم پہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, تو جتنا ہمیں اللہ نے, کیونکہ اللہ پہلے طاقت دیتے پھر ذمہ داری دیتا ہے, ساجد کو وہی ذمہ داری ملے گی جس کی اس میں طاقت ہے, اس سے زیادہ اللہ مجھ پہ بوجھ نہیں ڈالے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. تو چلیں بیٹا, میرے خیال ہے کافی ہوگا, اس سے پہلے کہ آپ لوگ بور ہو جائیں. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ we will continue with this little activities, کبھی کبھار چلیں پڑھائی کے علاوہ بھی باتیں ہو جایا کریں. اور انشاءاللہ I think کہ I am so glad کہ آپ سب لوگوں نے جوائن کیا, آپ نے اپنا ٹائم نکالا, اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ پہ جو ہے جیسے تھوڑی تھوڑی گائیڈن کے ساتھ ساتھ جو ہے نا قرآن پاک کو جو ہے پڑھنا مشکل ہے تھوڑا سا, تو قرآن راستے میں ہینڈز فری لگا لو اپنے پاس. آج کل تو مسئلہ ہی بہت آسان سے ہو گیا ہے, موبائل کے اندر سیو کر کے رکھو, جہاں چلتے پھرتے ہینڈز فری لگاؤ اور سنتے رہو نا, ٹرانسلیشن سنو اس کی. کیونکہ قرآن جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو صرف رٹ لیا جائے یا صرف اس کو پڑھ لیا, ہاں رٹنے سے پڑھنے سے اس کا بھی ثواب ہے, کیونکہ قرآن جب کہہ دیا کہ ایک اونچے طاقوں میں پڑا ہوا ہے, اس کو آگ لگائی جائے یا نہ لگائی جائے وہ نور ہی نور ہے, تو اس کو پڑھو, اس کو چوم لو, اس کو ہاتھ لگا لو, اس کو دیکھ لو, وہ نور ہی نور ہے. لیکن اصل وہ ضابطۂ حیات ہے, تو اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا چلا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, جو اس پہ عمل کرے گا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھیں. اور قرآن, اللہ تعالیٰ قرآن کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو سہل بنا دیا ہے, ہم نے اس کو بہت آسان کر دیا ہے. ٹھیک ہے, سمجھنے والوں کے لیے کچھ جو, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ تم زمین و آسمان میں غور و فکر کرو, اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں ہی نشانیاں ہیں, اور سب سے زیادہ نشانیاں جو ہیں وہ آپ انسان کے اپنے اندر ہیں. کیونکہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا, گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے. عقل سے نہیں, اس نور سے آگے بھی, گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے. پھر جانے تو کیا ڈھونڈ رہا ہے بستی میں ویرانے میں, لیلا تو اے کیس ملے گی دل کے دولت خانے میں. تو یہ دل میں ہی جھانکنا پڑے گا جہاں سب کچھ بستا ہے, جہاں سب کچھ بستا ہے, سب کچھ ملے گا. تو تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. اللہ ہم سب پہ حامی و ناصر رہے. باقی آپ سب لوگوں سے دعا کی التجا ہے, میرا ہیپاٹائٹس سی بھی ڈائگنوز ہوا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے. آمین سر, آمین آمین سر. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.